Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. We are here with our lecture number 14. Let's start. In the last lecture, we talked about recruitment because our coming lecture is about selection. So we will have to talk about recruitment before we move on to the selection part. So in the last lecture, we discussed what recruitment is, how it is done, what is the process of recruitment, what are the options available, internal options, external options available, and then in the end we did a topic which is meeting the organization, which was particularly for students, graduating students. So in the last lecture we discussed recruitment. Recruitment is a process of combining a capable group of people and attracting them towards your organization. In that we discussed that it has a particular process, that after you do your human resource planning and your job analysis, you come to the recruitment part. If you need employees, then you will recruit. If you don't need employees and you have got some extra employees, you are going to decruit them. So ये हमने concept discuss किए थे, जिसमें first step हमारा ये था कि हम उसको job description देखते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन देखते हैं, और इन दोनों चीजों को देखते हुए हम उनका पे, स्केल, ग्रेड, ये चीजें जो है वो हम उसकी डिसाइड कर लेते हैं. ये डिसाइड करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो चैलेंज होता है वो होता है कि किस तरीके से आपने पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना है. पोटेंशियल कैंडिडेट से क्या मुराद थी? ऐसे कैंडिडेट जो आपको उस रेलेवेंट जॉब के लिए चाहिए, जो आपने जॉब स्पेसिफिकेशन में बताया कि ये स्पेसिफिकेशन होगी. हमने पर्सन स्पेसिफिकेशन की हुई है, हमने जॉब एनालिसिस किया हुआ है. अब उस पूल को, उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने का तरीका जो है वो आप एडवर्टाइज करते हैं. एडवर्टाइजमेंट के आपके पास फिर डिफरेंट ऑप्शंस थे कि आप न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं अगर आपने एक्सटर्नल हायरिंग करनी है, और आप फिर इंटरनेट पे जो है वो ऐड दे सकते हैं. देन यू गॉट सम एजेंसीज जो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं. तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस थी. फिर हमने डिटेल में एक टॉपिक डिस्कस किया था इंटरनल हायरिंग वर्सेस एक्सटर्नल हायरिंग का, कि अगर तो आपने विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन किसी को प्रमोट करना है तो फिर आप क्या उसको कहेंगे, इंटरनल हायरिंग कर रहे हैं आप. तो एक्सटर्नल हायरिंग का क्या मतलब है कि उसमें आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं, करंट एम्प्लॉइज, उनको कंसिडर नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ एक्सटर्नली देख रहे होते हैं. फिर हमने उसके डिफरेंट सोर्सेज पे बात की, लेबर कॉन्ट्रैक्टेड पे बात की, और एंड में आपको मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन में बताया कि आपने किस तरीके से अपनी सीवी बिल्ड करनी है और क्या क्या सीवी में आपकी एडिशन होनी चाहिए. पेपर अच्छा होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए, प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए उसकी, ताकि आप फ्रेज यूज करें उसमें वो वाली जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में यूज की हुई है, ताकि आपको वो जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाए. और एंड में हमने कहा कि नेटवर्किंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है. टॉपिक, आज का टॉपिक हमारा फाउंडेशंस ऑफ सिलेक्शन है. इससे पहले हमने क्या किया है, हमने रिक्रूटमेंट की है कि रिक्रूटमेंट क्या होती है, किस तरीके से होती है, क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे हम कर सकते हैं. रिक्रूटमेंट में हमने क्या किया था, हमने एक पूल जनरेट कर लिया था केपेबल कैंडिडेट्स का, पोटेंशियल कैंडिडेट्स का, जो हमारी उस जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं. अब सिलेक्शन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं लोगों को. So let's start. First of all, learning outcomes of this chapter. After reading this chapter, you will be able to understand and describe the selection process. कि selection process क्या होता है वो आप बता सकेंगे. Then you will be able to identify the primary purpose of selection activities. फिर आप ये डिस्कस कर सकेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस क्यों एप्लीकेशन फॉर्म्स यूज करती हैं, क्यों इंटरव्यूज यूज करती हैं, क्यों डिफरेंट टेस्ट यूज करती हैं, सिमुलेशन टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट की कितनी टाइप्स हैं और क्या क्या उनके फायदे हैं हर टेस्ट के. Then you will be able to specify the organizational benefits derived from realistic job preview. इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम थोड़ा सा कर चुके हैं, बट इसको डिटेल में आज करेंगे.
Then you will be able to explain the purpose of background investigation کہ background investigation سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اس کا purpose کیا ہے, اس کا goal کیا ہے. Then you will be able to list 3 types of validities and then explain how validity is determined. یہ آپ کے جو learning outcomes ہیں, یہ سارے learning outcomes جو ہیں یہ selection کے پورے topic کو cover کر رہے ہیں, not only this lecture but also for the coming lecture. So let's start. So before we start our selection part, let's recall the diagram we did. This diagram we started with our lecture number 1 and we also did it in some other lectures just to recall it. Now first we studied the human resource planning. This part we are done with. Now recruitment ہم نے previous lectures میں دیکھا ہے. اب ہم selection کے part کے آ گئے ہیں. اس سلیکشن کے پارٹ سے اب ہم ڈسکس کریں گے کہ سلیکشن کے ٹولز کیا ہیں, سلیکشن کا پروسیس کیا ہے, سلیکشن کیسے ہوتی ہے اور اس کے فائدے نقصانات کیا ہیں. تو سلیکشن پروسیس جو ہے یہ ہمارا نیکسٹ 2 لیکچرز کے لیے مین ٹاپک ہوگا, which is a function of HRM process, one of the functions. Okay. Before we move on to the main discussions of topic, first we would like to understand what selection and what selection process is. Selection is a screening process. The process of screening job applicants to ensure that the most appropriate candidates are hired. Now, first of all, it's a process. یہ ایک process ہے, اس میں different steps involve ہوں گے. It's not one time function. یہ بار بار ان کو کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے آرگنائزیشن کو. جب بھی انہوں نے نئی پوسٹ جو ہے اس کے لیے کوئی ہائرنگ کرنی ہے تو ان کو سلیکشن کا پروسیس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ اپروپریٹ کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کرنے میں, فائنل ڈیسائیڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری یہ پروسیس. اس میں ڈفرینٹ اسٹیپس انوالو ہیں. اب سلیکشن کیا ہے؟ اٹ از این ایکسرسائز ان پریڈکٹنگ وچ ایپلیکنٹس if hired will be or will not be successful in performing well on the criteria the organization uses to evaluate performance. آپ کے پاس ایک جاب آتی ہے, آپ نے اس کو فل کرنا ہے, ویکنٹ اسپیس ہے, ویکنٹ پلیس ہے, آپ نے اس کے لیے ایڈ دے دیا اور ریکروٹ کر لیا لوگوں کو. آپ کے پاس ایک نمبر آف ایپلیکنٹس آ گئے, 100-200 ایپلیکنٹس آپ کے پاس آ گئے. اب ان کو کیسے آپ 200 میں سے یا 100 میں سے سلیکٹ کریں گے کہ یہ this one person or these 2 people are the most appropriate ones. یہ سلیکٹ کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ اسٹیپس کے تھرو جاتے ہیں. that is called a selection process. اس میں کیا اسٹیپس ہیں وہ بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. جب یہ اسٹیپس آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو اینڈ میں پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک پرٹیکولر پرسن جو ہے he or she is capable of performing the job you are required a person for. جس جاب کے لیے آپ کو وہ ایپلیکنٹ چاہیے اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے بیسٹ کون ہو سکتا ہے. تو یہ آپ اسکریننگ پروسیس کرتے ہیں. اسکریننگ پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 200 ایپلیکنٹس میں سے موسٹ اپروپریٹ ونس 100 نکال لیتے ہیں لیٹ سپوز, دین 100 کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے اسکریننگ کرتے کرتے, شارٹ لسٹ کرتے کرتے آپ اینڈ میں ایک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب اس میں سلیکشن ایررز کے چانسز بھی ہوتے ہیں. یہ سلیکشن ایرر کے چانسز ہم اس ٹاپک کے اینڈ میں ایک ڈائیگرام کے ساتھ, ایک گراف کے ساتھ ڈسکس کریں گے, بٹ لیٹس ناٹ ڈو دیم ان ڈیٹیل رائٹ ناؤ. اس میں ریجیکشن ایرر ہو سکتا ہے اور ایکسپٹ ایرر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہم اینڈ میں دیکھیں گے اس ٹاپک کے اینڈ میں کہ کس طریقے کے ایرر ہوتے ہیں اور ان کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں. ناؤ دا مین تھنگ, دا سلیکشن پروسیس. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کمپلیٹ دا ہول اسٹیپس ان ڈیٹیل in this lecture. It will also cover the next lecture, which is going to be about the rest of the processes involved, rest of the functions involved of the selection process. Okay, now the first and the most important starting process is initial screening interview. The second is completion of the application form. جو ان لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اس کی completion جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے. امپلائمنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ جن کے تھرو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ امپلائی جو ہیں یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ ایپلیکنٹس جو آپ کے پاس ایک اتنا بڑا پول بن گیا ہے, اس میں سے کون سے لوگ اس پہ جاب پہ ٹھیک رہیں گے, کون سے لوگ جاب پہ پرفارم کر سکیں گے. تو یہ آپ ٹیسٹ کے تھرو کچھ دیکھتے ہیں. دین
ویری وائڈلی یوزڈ میتھڈ انٹرویوز. انٹرویوز کی کیا ٹائپس ہیں, کس طریقے سے لیے جاتے ہیں, ان میں بائسنس کیسے آ سکتی ہے, پرابلمس کیا آ سکتی ہیں, وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. دین بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن. بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن کیا ہے, کیسے کی جاتی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. دین کنڈیشنل جاب آفر, یہ کیا چیز ہوتی ہے, کنڈیشنل جاب آفر کیا ہوتی ہے, جاب آفر کے ساتھ کیا کنڈیشنز انوالو ہو سکتی ہیں. دین میڈیکل اینڈ فزیکل ایگزامینیشن ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ایپلیکنٹ جو ہے وہ فزیکلی اینڈ مینٹلی فٹ بھی ہے کہ نہیں ہے اس جاب کو کرنے کے لیے. دین پرماننٹ جاب آفر, اس کے بعد پھر آپ دے دیتے ہیں. اب لیٹ اسٹارٹ ود دا ڈائگرامیٹک فارم آف دس پروسیس. اب آپ یہاں تھوڑا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دس از اے 8 اسٹیپ پروسیس جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے, جس میں آپ کے پاس اسٹیپ 1 یہ ہے, اسٹیپ 2 یہ ہے, 3 4 5 6 7 and your 8. This is your 8 step process. اب اس پروسیس کو کیسے چلانا ہے, کہاں سے ریجیکٹ کرنا ہے اور کن وجہوں سے آپ نے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے, وہ آپ ساتھ میں دیکھیں گے. کہ فرسٹ آف آل آپ نے فرسٹ اسٹیپ لیا which was initial screening. آپ نے انیشل اسکریننگ کی, اگر اس میں پاس ہو گیا ہے کینڈیڈیٹ تو ہی ول پاس آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیج, نیکسٹ اسٹیپ. اگر وہ پاس نہیں ہوتا, فیل ہو جاتا ہے, فیل ٹو میٹ دا منیمم کوالیفیکیشن, تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے آپ اس کو. یہ ایرو جو ہے یہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. دین دا سیکنڈ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ ایپلیکیشن کمپلیٹڈ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے ایپلیکیشن کمپلیٹ کی ہے یا نہیں کی. اگر تو اس ٹیسٹ میں اور اس اسٹیپ میں بھی کوئی کینڈیڈیٹ پاس ہو جاتا ہے تو ہی ول موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از دا امپلائمنٹ ٹیسٹ لیول, کہ آپ یہاں اس کے ٹیسٹ لیں گے. اگر اس میں کوئی پاس نہیں ہوتا, فیل ہو جاتا ہے, تو دس ایرو ول گوئنگ ٹو لیڈ ٹو دا ریجیکٹ ایپلیکیشن. آپ نے اسی ٹائم اس کو کنسیڈر کرنا ختم کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. دین یو ول موو آن ٹو دا امپلائمنٹ ٹیسٹ. امپلائمنٹ ٹیسٹ میں آپ ڈفرنٹ قسم کے ٹیسٹ لیتے ہیں امپلائی سے, دیکھتے ہیں کہ کس قابل ہے, کس قابل نہیں ہے, کتنی کیپیبلٹیز ہیں. وہ ٹیسٹ ریٹن ہو سکتے ہیں, وربل ہو سکتے ہیں, MCQ بیسڈ ہو سکتے ہیں, ان کی بھی آگے ڈیٹیلز ہیں. اگر وہ پاس کر لیتا ہے ٹیسٹ میں بھی, اپنے ریکوائرڈ نمبر لے لیتا ہے, ریکوائرڈ طریقے سے ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے, تو پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ چلا جائے گا. ادروائز اگین ریجیکٹ ہو جائے گا, یہ ریجیکشن کی طرف جا رہا ہے. نیکسٹ اسٹیپ یوزلی جو فرمز فالو کرتی ہیں وہ کمپریہنسو انٹرویوز ہے, کہ آپ نے اس کو انٹرویو کرنا ہے. دس از اے فیس ٹو فیس میتھڈ. اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ انٹرویو ہوتا کیا ہے, کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اگر انٹرویو میں وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کنڈیشنل جاب آفر لیٹر دے دیں گے. نہیں پاس ہوتا تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. اب کنڈیشنل جاب آفر لیٹر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیوچر میں اس پہ کوئی ریسٹرکشن لگا دی ہوتی ہے کہ اف یو آر گوئنگ ٹو فلفل دیز کنڈیشنز then you will be permanently selected, otherwise you will be fired or you will be dismissed from the organization. تو یہ کنڈیشن کوئی نہ کوئی اٹیچ کر کے آپ اس کو لیٹر دے دیتے ہیں. یہاں تک یہ کنڈیشنل لیٹر ہوتا ہے, کنڈیشنل جاب آفر لیٹر ہوتا ہے. اگر یہ آپ نے دے دیا اور اس کے بعد آپ پھر اس کا بیک گراؤنڈ اینڈ ایگزامینیشن اف ریکوائرڈ ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے اس آرگنائزیشن میں آنے سے پہلے 5 سال کہیں اور کام کیا ہے, کہیں اور جاب کی ہے, کہیں اور سیم پوسٹ پہ رہا ہے یا اس سے جونیئر پوسٹ پہ رہا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کی جو پریویس امپلائر ہوتا ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس نے یہاں تک یہ انفارمیشن فیک دی ہو آپ کو کہ وہ امپلائی رہا ہوا ہے کسی آرگنائزیشن میں. جب آپ آرگنائزیشن دوسری سے پتا کرتے ہیں, بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایسا امپلائی تو اس آرگنائزیشن میں کوئی تھا ہی نہیں. دیٹ مینس ہی واز لائنگ, مس انفارم کیا اس نے. تو تب آپ اس کو کیا کرتے ہیں, تب آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے, انکاؤنٹرڈ ہوتی ہے, تو پھر آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ادروائز پاسز آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. وہ کیا ہے, میڈیکل ایگزامینیشن اینڈ جو آپ کا فزیکل ایگزامینیشن ہے. یہ زیادہ تر آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس جاب سے ریلیٹڈ میڈیکل یا ایگزامینیشن جو فزیکل ہے
اس کی کوئی ریلیٹڈنس ہے. ادروائز یہ اگر نہیں بھی کرتے تو اس کا انیشل جو آپ کے سمپل فزیکل ایگزامینیشن یا میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں بھی کلیریفائی ہو جاتا ہے. اگر یہ بھی وہ پاس کر دیتا ہے, ایبل ٹو پرفارم اسینشیل ایلیمنٹس آف دا جاب, تو پھر آپ اس کو پرماننٹ جاب آفر کرتے ہیں. ادروائز یہاں سے پھر ریجیکٹ کی طرف چلا جاتا ہے کہ اس کو آپ اس لیول پہ بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ناؤ دس candidate who has passed all these 8 stages is your selected candidate. اور selected candidate کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کو ڈفرنٹ ٹیسٹ دیے, ڈفرنٹ انٹرویوز کیے, ڈفرنٹ اپلیکیشن چیک کیے, اس کے ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ چیک کیا, فزیکل میڈیکل ایگزامینیشن چیک کیا, اور اینڈ میں یو فاؤنڈ آؤٹ اینڈ یو گیدرڈ دا ڈیٹا کہ یہ ایک امپلائی جو ہے دس از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ سوٹیبل امپلائی فار اے پرٹیکولر جاب. تو اس کو آپ نے اب سلیکٹ کر لیا 8 نمبر پہ آ کے. یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں آپ نے اس کو آفر لیٹر جو پرماننٹ دیا ہے سلیکٹ کر لیا ہے. اچھا, 2 یہاں چیزیں میں آپ کو اور بتاتا چلتا ہوں کہ ایک تو آپ سائڈ میں یہ نوٹ دیکھیں, دس نوٹ, دا کمپریہنسو اپروچ کمپلیٹس آل اسٹیپس بفور اے ہائرنگ ڈیسیژن از میڈ. کمپریہنسو کا مطلب ہے اے کمپلیٹ اپروچ. اگر کسی نے کمپریہنسو ویو دیکھنا ہے سلیکشن پروسیس کا تو وہ یہ 8 کے 8 جو آپ کے پروسیس کے پارٹس ہیں ان کو فلفل کرے گا اور کمپلیٹلی فلفل کرے گا. ادروائز کچھ آرگنائزیشن اس میں سے کچھ چیزیں اومٹ کر دیتی ہیں, کچھ چیزیں ختم کر دیتی ہیں. فار ایگزامپل کئی میں آپ کا ٹیسٹ نہیں لیتے, کئیوں میں ٹیسٹ لیا اور ڈائریکٹلی ہائر کر لیا, انٹرویوز نہیں لیا. پھر کئیوں میں فزیکل میڈیکل ایگزامینیشن. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کی سلیکشن پالیسی پہ, جاب ڈسکرپشن پہ اینڈ جاب اسپیسیفکیشن پہ کہ کس طریقے کا کینڈیڈیٹ چاہیے, کینڈیڈیٹ کس طریقے کا آپ کو نہیں چاہیے. ایک اور چیز تھوڑی سی یہاں ڈرامیٹیکل فارم میں دیکھیں کہ ڈائیگرام ہم تھوڑا سا بناتے ہیں اس کا, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکریننگ کا پروسیس ہوتا کیا ہے. اسکریننگ سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہاں آپ کے پاس 100 ایپلیکنٹ تھے جو فرسٹ میں جنہوں نے اپلائی کیا تھا. اب آپ نے ان میں سے اسکرین کر کے 50 ایپلیکنٹس فرسٹ سٹیپ پہ جو ہے وہ ختم ہو گئے یا سیکنڈ سٹیپ پہ ختم ہو گئے, اور 50 کو آپ نے آگے پاس آن کر دیا ٹورڈز دی نیکسٹ سٹیپ آف دا پروسیس. پھر آپ نے 50 میں سے 25 کو مزید سلیکٹ کیا اور آپ نے کہا کہ یہ 25 بہتر زیادہ ایلیجیبل ہے. 25 سے پھر آپ نے مے بی 10 کر لیا ہو, اور 10 میں سے پھر آپ نے 1 یا 2 جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لیے. تو یہ آپ نے کیا کیا, یو ہیو بین شارٹ لسٹنگ اٹ, یو ہیو بین اسکریننگ اٹ. فنل اپروچ کے تحت آپ اس کو اسکرین کر رہے ہیں, آپ اس کو بار بار چیک کر رہے ہیں, اور جو آپ کو اینڈ میں بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ملتا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر لیا. تو دس از یور ڈائگرامیٹک فارم آف سلیکشن پروسیس. Now let's move towards the detailed one by one part. Initial screening. Initial screening سے ہماری مراد کیا ہے کہ it involves screening of inquiries and screening interviews. آپ بہت چھوٹے سے انٹرویوز کرتے ہیں, جیسے آپ ڈائیگرام میں یہ دیکھ رہے ہیں ایک یہ پکچر میں کہ وہ دروازے پہ کھڑے کھڑے اس سے ہاتھ ملایا اور واپس بھجوا دیا جب وہ اپلیکیشن سبمٹ کرنے آیا یا جو بھی چیز ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک تو یہ ہے کہ پرسن ایگزسٹ کرتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ فرسٹ انٹرویو میں آپ کو جو بھی کوئریز ہیں جو اس کو آپ سے پرابلمز ہیں, آپ کو اس سے پرابلمز ہیں, وہ تھوڑی بہت ڈسکس کر لیتے ہیں, بیکاز ایڈورٹائزمنٹ میں آپ بہت ڈیٹیل نہیں جا سکتے, آپ نے صرف جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفکیشن کا لکھنا ہوتا ہے, باقی چیزیں آپ باقی سلیکشن پروسیس میں ڈسکس کرتے ہیں. اب آپ نے انٹرویو کر لیا, چھوٹا سا جو ہے کوئریز اپنی انکوائریز اس نے پوچھ لی, آپ نے بتا دی, جو بھی ہے آپ کا حل ہو گیا. دین جاب ڈسکرپشن کی انفارمیشن جو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں اور سیلری رینج کو شیئر کر لیتے ہیں. کئی دفعہ ایڈ میں آپ نے سیلری نہیں لکھی ہوتی, بٹ ایڈ سے بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی اچھی کوئی جاب ہے, بہت زیادہ اس کی سیلری ہوگی, لیکن جب وہ ایپلیکیشن لے کے آتا ہے تو آپ پوچھ لیتے ہیں اس سے یا وہ پوچھ لیتا ہے کہ اس جاب کی کتنی سیلری ہے, یا آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس رینج کی سیلری کی جاب ہے, تو ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو, ڈو یو اسٹل وانٹ ٹو سبمٹ یور پیپرز. پھر وہاں یس یا نو ہو جاتا ہے. اگر اس پروسیس سے کوئی پاس ہو جاتا ہے, وہ اگری کر جاتا ہے ود ان دیٹ سیلری رینج کام کرنے میں, اور اس کو کوئی ایکسٹرا کوئریز نہیں ہوتی, جو پوچھتا ہے اس کو سیٹسفیکٹری آنسرز مل جاتے ہیں, تو دین یو موو آن ٹو دا نیکسٹ پارٹ, دیٹ از کمپلیٹنگ دی ایپلیکیشن. لیکن
اس کو کمپلیٹ کرنے میں کچھ ایشوز ہیں اور ایپلیکیشن میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, ان کی کیا کیا ضرورت ہے اور ان کے کیا کیا فائدے ہیں, وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کی ایشوز gives a job performance related synopsis of what applicants have been doing, their skills and accomplishment. اب جو اپلیکیشن فارم ہے جس پہ اس نے اپلائی کرنا ہے, اس میں آپ نے سرٹن اس سے انفارمیشن ریکوائر کی ہوگی, سرٹن باکسز بنائے ہوں گے کہ وہ اس نے کہاں کام کیا ہے, اس کی ڈیوٹیز کیا تھیں, اس نے کس فرم کے ساتھ کام کیا, کیا اس کی سکلز ہیں, کیا کوالیفیکیشن ہے. تو یہ اپلیکیشن فارم میں سارا کچھ ریلیٹڈ جو ہوتا ہے جاب سے وہ آپ نے مینشن کیا ہوتا ہے اور اس نے اس کو فل کر کے آپ کو واپس بھیجا ہوتا ہے یا آپ کو سبمٹ کروایا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ اور کیا ایشوز ہیں. اپلیکیشن فارم بناتے وقت اور پھر اس کو چیک کرتے وقت, سلیکشن کے پروسیس میں اسکریننگ کرتے وقت لیگل کنسیڈریشنز بڑی لازمی ہیں. لیگل ہم نے آلموسٹ سارا پارٹ کور کر چکے ہیں جس میں ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے, ڈسکریمنیشن کا پرابلم ہے, تو اس کو کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. فرسٹ, omit items which are not job related. مثلاً کیا کیا ہیں وہ, سیکس, ریلیجن, ایج, نیشنل اوریجن, ریس, کلر اینڈ ڈسیبلٹی. اگر ان میں سے کوئی بھی جاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے, کہ جاب پرفارم کرنے میں یہ ہرڈل نہیں ہے, یہ پرابلم نہیں کریٹ کرتے, تو آپ ان کو جاب اپلیکیشن سے اومٹ کر دیں گے. اومٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے, بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بیس یور ڈیسیژنز آن دیٹ انفارمیشن. آپ اس کو اگنور کریں گے, ٹھیک ہے, فار دا سیک آف انفارمیشن اٹ از ود یو, بٹ آپ اس کو اینالائز کرنے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ اچھا یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے, اس کی ریس یہ ہے, اس کا جینڈر کلر یہ ہے, تو اس بیس پہ میں اپنے سلیکشن ڈیسیژنز بنانا شروع کر دوں. تو یہ آپ نہیں کرتے, بیکاز لیگلی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اٹ. دین اٹ انکلوڈس اسٹیٹمنٹس گیونگ امپلائر دا رائٹ ٹو ڈسمس این امپلائی فار فالسیفائنگ انفارمیشن. مطلب کیا ہے کہ آپ نے اگر کبھی فارم دیکھا ہو یا آپ دیکھیں کبھی امپلائمنٹ کے فارم, تو اس کے اینڈ میں آپ کے ایک نوٹ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اف فاؤنڈ دیٹ کسی قسم کی غلط آپ نے انفارمیشن دی ہے تو یور فارم اور یور ایپلیکیشن ول بی ریجیکٹڈ ایٹ اینی ٹائم آف یور امپلائمنٹ اور ایٹ اینی ٹائم آف دا سلیکشن پروسیس. تو یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ اس نے سگنیچرز کیے ہوں اور اس نے جو ہے اس کو ویریفائی کیا ہو کہ ساری انفارمیشن ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ضروری پارٹ ہے, بیکاز لیگل اگر آپ نے کل اس کو سو کرنا ہے, اس کو کلیم کرنا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے, تو اس کے سگنیچرز ہونا, اس کی ویلیڈیٹی ہونا بہت ضروری ہے. دین آسک فار پرمیشن ٹو چیک ورک ریفرنسز. جیسے ابھی ہم نے بیک گراؤنڈ کی بات کی تھی کہ کس کس جگہ پہ اس نے کام کیا ہوا ہے, وہ ریفرنسز آپ چیک کرتے ہیں بعد میں ایز اے بیک گراؤنڈ چیک, کہ کیا اس نے واقعی وہ کام کیا ہوا بھی ہے کہ نہیں کام کیا ہوا ہے, ایسے ہی غلط لکھتی ہے, وہ آپ اس کو چیک کرنے کی اجازت لیں. تو وہ اجازت آپ نے لینی ہوتی ہے ود سگنیچرز یا ڈفرنٹ طریقے ہیں اس کے. دین ٹپیکلی انکلوڈس امپلائمنٹ ایٹ ول اسٹیٹمنٹ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں امپلائمنٹ ایٹ ول کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس میں شامل کریں. امپلائمنٹ ایٹ ول کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے, وہ کانسیپٹ کیا کہتا ہے اس کو ریکال کریں, کہ کسی بھی وقت امپلائر جو ہے وہ امپلائی کو ڈسمس کر سکتا ہے, فائر کر سکتا ہے, اینڈ کین آسک ہم ٹو گو, اور کسی بھی وقت امپلائی جو ہے وہ جاب چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا. اس کی کیا کنڈیشنز ہوں گی, کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی اس جاب کو چھوڑتے وقت, کیا کنڈیشنز ہوں گی امپلائر کے اوپر کہ وہ اگر اس کو فائر کرتا ہے, ڈسمس کرتا ہے, تو اس کو کیا پینلٹیز ہوں گی. تو یہ آپ نے ایپلیکیشن فارم جو ہے اس میں میک شور کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس میں پریزنٹ ہوں اور پراپرلی فیلڈ ہوں. ویٹڈ ایپلیکیشن فارمز. ایپلیکیشن فارم اچھا ویٹڈ جو ہے وہ کس طریقے سے بن سکتا ہے. انڈیویجول آئٹمس آف انفارمیشن آر ویلیڈیٹڈ اگینسٹ پرفارمنس اینڈ ٹرن اوور میجرز اینڈ گیون اپروپریٹ ویٹ. اس میں بہت زیادہ آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیزیں بھی اس سے پوچھی ہوئی ہیں اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ وہ پرفارمنس جاب کی کیا ہونی چاہیے فیوچر میں, کس طریقے سے اس نے جاب پرفارم کرنی ہے, یہ اس میں آپ کو صحیح طریقے سے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے جو چیز اس سے پوچھنی ہے, کہ جاب ریلیٹڈ جو چیزیں آپ نے اس سے پوچھنی ہے, پرفارمنس ریلیٹڈ پوچھنی ہے, اگر وہ اس میں ہے نہیں آپ کے فارم میں, تو آپ کس طریقے سے اس کو شارٹ لسٹنگ نہیں کر سکیں گے. دین ٹرن اوور میجرز آر گیون اپروپریٹ ویٹس. ٹرن اوور میجر کا کیا مطلب ہے کہ امپلائی ایک آیا, 2 مہینے کے لیے کام کی, چلا گیا,
اسی طرح امپلائیز کا جو فریکوینٹلی چھوڑ کے جانا ہے آرگنائزیشن کو, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ٹرن اوور, کہ کتنا اس آرگنائزیشن کا ٹرن اوور ہے. اگر کسی آرگنائزیشن میں امپلائیز بہت جلدی جلدی جاب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر نئے ہائر کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر نئے ہائر کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, تو یہ اگر اس طرح کی کچھ پریکٹس ہو رہی ہے تو اس کا ٹرن اوور ریٹ بہت ہائی ہے. اگر امپلائیز آتے ہیں آرگنائزیشن میں, کام کرتے ہیں اور کافی دیر تک ان کے ساتھ رہتے ہیں اور نارملی ریٹائر ہوتے ہیں, یا کوئی 1 2 3 کچھ کم امپلائیز ان کے جو ہے وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جاتے ہیں, تو اس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹرن اوور ریٹ اس کا بہت کم ہے. تو یہ ٹرن اوور میجرز بھی آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ یہ جاب کتنی دیر آپ کے پاس کرے گا اور کتنی دیر جاب نہیں کرے گا یہ کینڈیڈیٹ پرٹیکولر. Then data must be collected for each job to determine how well a particular item, years of schooling, tenure on the last job, and جو بھی اس کی آپ نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن لینی ہے وہ ہر آئٹم آپ نے اس سے پوچھی ہو. آئٹم سے کیا مراد ہے؟ year of schooling is one item, experience is another item, skill level is another item. تو یہ آئٹم ساری اس میں انکلوڈیڈ ہوں جو آپ کو انفارمیشن چاہیے, تو پھر آپ اس کو بہتر پریڈکٹ کر سکتے ہیں, بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فیوچر میں یہ کینڈیڈیٹ کیسا ہوگا. تو یہ ویٹڈ اپلیکیشن فارم بنانے کے کچھ میجرز ہیں جو ہمیں لینے پڑتے ہیں. سکسیسفل جو اپلیکنٹس ہیں ان کا کیا ہے کہ انفارمیشن کلیکٹڈ آن اپلیکیشن فارم کین بی ہائیلی پریڈکٹیو آف سکسیسفل جاب پرفارمنس. آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے جب آپ اپلیکیشن فارم پڑھتے ہیں کہ یہ ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کو سول انجینئرز چاہیے اور ایسے سول انجینئرز چاہیے جو کوالیفائڈ ہوں پلس ان کا ایکسپیرینس ہو. تو جب آپ کے پاس اپلیکیشن فارم ایک آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے اس کی کوالیفیکیشن میں کہ سول انجینئر فرام اے گڈ یونیورسٹی, فرام اے ویری گڈ یونیورسٹی. آپ نے کہا ٹھیک ہے, کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے. پھر اس نے کہا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے کسی بڑی اچھی فرم میں. تو دیٹ مینس کہ آپ کے پاس جو کینڈیڈیٹ آیا ہے صرف آپ نے اپلیکیشن پڑھ کے اس کو اسکرین کر لیا, شارٹ لسٹ کر لیا کہ یہ کینڈیڈیٹ آپ کا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے کافی ساری انفارمیشن جو ہے فیوچر کی وہ آپ اس فارم سے ڈرائیو کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. دین فارمز مسٹ بی ویلیڈیٹڈ اینڈ کنٹینیوسلی ریویوڈ اینڈ اپڈیٹڈ. ویلیڈیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ انفارمیشن اسیس کرنا چاہ رہے ہیں, جو انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں, وہ انفارمیشن آپ کے فارم کے کویشچنز میں پوچھی بھی گئی ہے کہ نہیں پوچھی گئی. کویشچن آپ کر رہے ہیں انجینئرنگ کا اور آپ کا جو جاب اسپیسیفکیشن ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ کس قسم کا جو ہے آپ کو چاہیے, وہاں آپ آپشن دے رہے ہیں کہ آپ نے MBA کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. تو دس از ناٹ اے ویلڈ. ویلڈ یہ ہے کہ جو چیز پوچھی جا رہی ہے وہ چیز آپ نے ریکوائر بھی کی ہے. تو یہ ویلیڈیٹ کرنے کا جو ہے, اور اس کو کنٹینیوسلی ریویو کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ڈائنامک انوائرمنٹ ہے, چینجز آتی رہتی ہیں, جاب میں چینجز آتی رہتی ہیں, تو اس حساب سے اپلیکیشن فارم میں بھی چینجز آنا لازمی ہے اور اپڈیٹڈ کرتے رہیں اس حساب سے. دین ڈیٹا شوڈ بی ویریفائڈ تھرو بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشنز. آپ کے پاس ایک اپلیکیشن آئی, اس نے لکھا ماسٹرز, ٹھیک ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے, 10 years of experience, ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے. پھر اس نے کہا فلانی اسکل ہے میرے پاس, یہ ہے, میں کمپیوٹر کا ماسٹر ہوں, میں نے ڈپلوماز کیے ہوئے ہیں, میں نے انٹرپرسنل اسکلز کی ٹریننگز لی ہوئی ہیں. اب یہ جو سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کو بیک گراؤنڈ اس سے انویسٹیگیٹ بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لکھے ہوئے پہ بلیو کر لیں اور آپ اپنا پروسیس سلیکشن کا آگے چلاتے رہیں, آپ اس کو ویلیڈیٹ کریں. لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک ڈگری آتی ہے کہ یونیورسٹی ABC یونیورسٹی سے اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس پرٹیکولر یونیورسٹی ABC یونیورسٹی کو کال کرتے ہیں یا لیٹر لکھتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ریکارڈ میں اس ایئر میں اس نام کے, اس فادرز نیم کے بندے نے ماسٹرز کیا ہے کہ نہیں کیا. تو یہ آپ نے کیا کیا, یہ آپ نے ڈیٹا کی انویسٹیگیشن کر لی ہے, بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن. وہ کرنا بہت لازمی ہے, ویریفائی کرنا بہت لازمی ہے, ادروائز ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشن میں لوگ اپنے آپ کو بہتر شو کرنے کے لیے آپ کو فیک یا فالس انفارمیشن دے دیں. تو یہ آپ نے کی اپلیکیشن فارم جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے امپلائمنٹ ٹیسٹ. امپلائمنٹ ٹیسٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو ریسرچ ہمیں شو کرتی ہے کہ ایسٹیمیٹ سے 60% آف آل آرگنائزیشنز یوز سم ٹائپ آف امپلائمنٹ ٹیسٹ.
سلیکشن پروسیس کے وقت 60% جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ٹیسٹ کا یوز کرتی ہیں, 40% میں بھی نہیں کرتی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں, کس قسم کے ٹیسٹ آپ نے ان سے کروا سکتے ہیں سلیکٹ کرنے سے پہلے. اس کے لیے پرفارمنس سیمولیشن ٹیسٹ ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ اٹ ریکوائرز دا ایپلیکنٹ ٹو انگیج ان اسپیسیفک جاب بہیویئرز نیسسری فار ڈوئنگ دا جاب سکسیسفلی. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کمپیوٹر ٹائپسٹ رکھنا ہے. اب کمپیوٹر ٹائپسٹ آپ نے رکھنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح کے کسی بہیویئر میں انوالو کریں کہ آپ اس کو کی بورڈ دیں اور دیکھیں کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے, آبزرو کریں کہ وہ کیا واقعی وہ ٹائپ کر سکتا ہے یا وہ اس کو ٹائپنگ کا شوق ہے کہ نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ اس کو کمپیوٹر کے سامنے لے کے جائیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا بہیویئر آپ کو شو کرے گا جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کمپیوٹر کے بارے میں اس کو پتا ہے اینڈ ہی از ویری ایمبیشس ٹو ڈو دس جاب. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا ورک سیمپلنگ کا ہو سکتا ہے. اب اسی میں ورک سیمپلنگ کیا ہوگی کہ آپ اس کو ایک لیٹر دیں گے, ہینڈ ریٹن ہوگا یا ٹائپڈ ہوگا, کہ آپ اس کو کمپیوٹر پہ دوبارہ ٹائپ کر کے دکھائیں. اب یہ ورک سیمپلنگ آپ نے کی, منیچر دے دیا. جو کام اس نے فیوچر میں لیٹرز ٹائپ کرنے ہیں تو آپ نے ایک لیٹر اس کو دیا اور اس کو کہا کہ ٹائپ کر کے دکھاؤ. تو اس نے آپ کو ٹائپ کر کے دکھایا, آپ نے اس کو اسیس کر لیا کہ اس نے جلدی ٹائپ کر لیا ہے یا ٹائپ اس سے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا. تو اس طریقے سے آپ جو منیچر دیتے ہیں اس کو چھوٹا سا ایک اس کام کا سیمپل دیتے ہیں, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کام یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے ورک سیمپلنگ کا, یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ ہے. دین اور کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ اسیسمنٹ سینٹرز بنائے ہوتے ہیں. جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اس قسم کے سینٹرز بنائے ہوتے ہیں کہ جہاں انہوں نے مشینز رکھی ہوتی ہیں, کمپیوٹرز رکھے ہوتے ہیں, یا جو جابز ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں, جو جاب پرفارم ان کی ایک سیمپلنگ کر کے ان کو ایک اور طرف, فار ایگزامپل ایک مشین آپریٹر چاہیے تو اوریجنل فیکٹری میں نہیں لے کے جائے گا, بٹ ایک سینٹر بنایا ہوگا جہاں وہ مشین رن کر رہی ہوگی, اس کو کہیں گے اس پہ رن کر کے دکھا دو تم. اگر وہ اس مشین کو اسیسمنٹ سینٹر میں چلا لیتا ہے جہاں اسیس کر رہے ہیں آپ سکلز کو, نالج کو, کوالیفیکیشن کو, تو پھر آپ یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایکچوئل جگہ پہ بھی کام ٹھیک طریقے سے کر سکے گا. اگر وہاں فیل ہو جاتا ہے اس ٹیسٹ میں تو پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایکچوئل جگہ پہ کام کرنا ہے اس کا بڑا مشکل ہے, تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس طرح اسیسمنٹ سینٹرز کچھ بنائے ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم ٹیسٹ کہتے ہیں. اچھا, اس میں اب ایک جو ٹیسٹنگ ان گلوبل ارینا ہے کہ اگر آپ گلوبلی ٹیسٹ کر رہے ہیں, گلوبلی ٹیسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں جو فورن کنٹریز کے نیشنلز جو ہیں انہوں نے دینے ہیں, یا آپ نے کسی اور کنٹری کا ٹیسٹ دینا تو اس کنٹری کو کیا چاہیے کہ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھے کہ کنٹری کے ایتھکس کیا ہیں, کلچر کیا ہے, نارمز کیا ہیں, ویلیوز کیا ہیں. ان ویلیوز کو, نارمز کو, کلچر کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے ٹیسٹ ڈیولپ کریں. کوئی اس میں ایسی چیز نہ ہو جائے جو ان کے ریلیجن کے خلاف ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو ان کی سوسائٹی کے خلاف ہو. فار ایگزامپل ریلیجن ہے, اف somebody از اے مسلم جو کہتے ہیں کہ الکوہول جو ہے وہ پینا جو ہے حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, اٹ از پروہیبٹڈ. اگر کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جس میں آپ کو شاید یہ الکوہول کو یوز کرنا یا الکوہول کو ڈرنک کرنا ایک ٹیسٹ کا حصہ ہو سکتا ہے, یا اس کو سرو کرنا which is religiously not allowed to any Muslim, تو وہ کیا ہے, that is a conflict, وہ پرابلم کریٹ کرے گا. تو آپ نے گلوبلی جب یہ کام کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ والا, تو آپ اس کو بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ آپ کریں جس سے کوئی کلچرل, کوئی ریلیجس, کوئی سوشل پرابلم اس کے درمیان میں آ جائے تاکہ وہ پراپرلی پرفارم نہ کر سکیں اس ٹیسٹ پہ. تو یہ چیزوں کا دھیان ہمیں رکھنا پڑتا ہے. ناؤ جب وہ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے, آپ نے ٹیسٹ لیے ڈفرنٹ طریقے سے, ڈیپینڈنگ اپون دا جاب, ڈیپینڈنگ اپون دا جاب ڈسکرپشن, ڈیپینڈنگ اپون دا جاب ٹائپ. ٹیسٹ میں پاس ہو گیا ہے کینڈیڈیٹ, وہ کیا کرے گا, نیکسٹ لیول پہ موو کر جائے گا, انٹرویو لیول پہ موو کرے گا. اب انٹرویوز جو ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ان کو کرتے ہیں, اور کیا چیز خود انٹرویو کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. کمپریہنسو انٹرویوز مطلب کمپلیٹ انٹرویوز, اچھے طریقے سے جو انٹرویوز کیے جاتے ہیں وہ. Interviews involve a face-to-face meeting with the candidate to probe areas not addressed by the application form or test. فیس ٹو فیس آپ کی ایک ملاقات ہوتی ہے جس میں آپ اس سے ایسے کوشچنز کرتے ہیں یا ایسی آبزرویشنز کرتے ہیں جو آپ کو ایپلیکیشن فارم سے شاید صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل سکتی.
فیس ٹو فیس کا مطلب پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے, لیکن اب جو مطلب ہے, اب فیس ٹو فیس ڈز ناٹ مین کہ آمنے سامنے بیٹھ کے, اٹ کین آلسو بی ویڈیو کانفرنسنگ, ویڈیو چیٹنگ. آپ ڈفرنٹ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, اسکائپ یوز کرتے ہیں, کس لیے؟ فیس ٹو فیس انٹرویو کرنے کے لیے, جس میں آپ کو پورا کینڈیڈیٹ کا سینیریو, اس کی شکل, اس کا سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, پلس وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے. تو دس از آلسو کالڈ اے فیس ٹو فیس انٹرویو. دے آر اے یونیورسل سلیکشن ٹول. اس فریز سے مطلب یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز اس ٹول کو یوز کرتی ہیں فار دا سلیکشن پروسیس. تو انٹرویو بہت وائڈلی, جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ بہت وائڈلی یوز ہوتے ہیں فار دا سلیکشن پروسیس. اچھا جی, انٹرویو افیکٹونیس, کہ انٹرویو جو ہے ان کی کتنی افیکٹونیس ہے, کتنا اچھے ہیں, کتنے اچھے نہیں ہیں. انٹرویوز آر دا موسٹ وائڈلی یوز سلیکشن ٹولس. یہ ہمیں بھی پتا ہے, ہم نے ابھی پڑھا کہ انٹرویوز بہت ساری کمپنیز یوز کرتی ہیں, کس لیے؟ سلیکشن کے لیے. سلیکشن سے پہلے انٹرویوز کرتی ہیں. یس, فائن. دین دے آر آفن ایکسپینسو. ان پہ کافی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, بیکاز آپ کو لوگوں کو ارینج کرنا پڑتا ہے, جگہ ارینج کرنی پڑتی ہے, کوشچنئر جو کوشچنز آپ نے پوچھنے ہیں اس کا کوشچنئر بنانا پڑتا ہے. تو سم ٹائمز اٹ از ویری ایکسپینسو اینڈ ویری ہیڈک بھی آپ کو بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا. انیفیشینٹ بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ, کہ ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. آپ انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں, آپ کو پھر بھی نہیں پتا چلتا کہ صحیح کینڈیڈیٹ کون سا رکھنا تھا, کون سا نہیں رکھنا. ہو سکتا ہے وہ ٹیسٹ سے پتا چلتا ہو سکتا ہے وہ آبزرویشن سے پتا چلتا ہو سکتا ہے بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن سے پتا چلتا ہو, جو انٹرویو میں چیزیں نہیں پتا چل سکتی. اینڈ ناٹ جاب ریلیٹڈ. کئی دفعہ یہ جاب ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتے. کئی جو انٹرویورز ہیں, جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں, جو کوشچنز کر رہے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ سے, وہ اس سے irrelevant کوشچنز پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو صحیح طریقے سے شاید پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا جاب ہے, کیا اسپیسیفکیشن ہے. تو کئی دفعہ یہ نان جاب ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. اب پاسبل بائسز ود ڈسیزن کیا کیا ہو سکتی ہیں, کہ انٹرویو کے بعد جب یس یا نو کا ڈسیزن لینا ہے کہ وہ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف پاس کرے کینڈیڈیٹ یا نہ کرے, اس میں بائسز یا کون کون سی پرابلم آ سکتی ہیں, وہ کیا ہے؟ پرائر نالج اباؤٹ دا ایپلیکنٹ. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انٹرویور ہے جو انٹرویو لے رہا ہے, اور اس کے سامنے ایک کینڈیڈیٹ آتا ہے جس کو وہ پہلے سے جانتا ہے, کسی نہ کسی ریفرنس سے, کسی نہ کسی طریقے سے, تو اس کے مائنڈ میں آلریڈی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی امیج بنا ہوگا, اچھا, برا, نیوٹرل. وہ امیج اس سلیکشن کے پروسیس کو, سلیکشن کی اسکریننگ پارٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے, کہ وہ سوچے کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے تو اس کو سلیکٹ کر لیا جائے, یا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. جاب پرفارمنس کے علاوہ وہ اس کی جو تھاٹس بنی ہوتی ہیں, مائنڈز بنا ہوتا ہے, وہ اس کو انٹرفیئر کر سکتا ہے. دین اسٹیریوٹائپس. اسٹیریوٹائپس خود کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس جو آپ کسی ایک پرٹیکولر گروپ کے بارے میں, یا ایک پرٹیکولر کاسٹ یا ریس کے بارے میں آپ نے ایک پرسپشن بنائی ہوتی ہے, آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ جنریٹ کی ہوتی ہے. اس کی جو کامن ایگزامپلس ہمیں ملتی ہیں وہ ہم کہہ دیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, ہر سچویشن میں ایسا نہیں ہو سکتا, کہ ویمن آر بیڈ ڈرائیورز, کہ ان سے ڈرائیو ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا. یہ سم ٹائمز یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اسٹیریوٹائپ ہے. اس کی ایکچوئل اپلیکیشن ہے یا نہیں ہے, بٹ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے ایک اور اسٹیریوٹائپ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں, کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مین ڈونٹ کرائی, کہ جو آدمی ہے وہ عورتوں سے کم جو ہے وہ روتے ہیں. دے ڈونٹ کرائی ایز مچ ایز ویمن کرائی. تو یہ اس طرح کی اسٹیریوٹائپنگ جو ہے اگر کسی انٹرویور کے مائنڈ میں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ پرابلم کریٹ کرے. یہ آ سکتا ہے. دین انٹرویوئی آرڈر, مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 10 انٹرویوز ہیں کرنے کے لیے. اب 10 سے 10 انٹرویو جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم تو بہت مشکل ہے. اگر پینل انٹرویو تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ایک کینڈیڈیٹ کو بلاتے ہیں, پھر اس کا انٹرویو لے لیا, پھر دوسرے کو بلایا, پھر تیسرے کو بلایا. تو یہ کسی آرڈر میں آپ کر رہے ہوتے ہیں, الفابیٹیکل آرڈر میں کر سکتے ہیں, ان کے ٹیسٹ میں نمبرز کے آرڈر پہ کر سکتے ہیں, کسی طریقے. یہ جو آرڈر ہے, ہو سکتا ہے کہ جب آپ فرسٹ ایپلیکنٹ کا انٹرویو لے رہے تھے, آپ فزیکلی فریش تھے اور آپ بڑے اٹینٹیولی اس کو سن رہے تھے, بڑے اٹینٹیولی اس کو دیکھ رہے تھے, تو آپ اس کی کوئی اچھی باتیں نوٹ کر رہے ہیں یا اس کی زیادہ بری باتیں نوٹ کر رہے ہیں. جب آپ لاسٹ انٹرویو کر رہے ہو, 10th والا, 20th والا, یا 50 کینڈیڈیٹس اگر آپ کے پاس ہیں, تو 50th انٹرویو پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو یو مائٹ بی ٹائرڈ, آپ کا دل نہیں کر رہا ہوگا, یا آپ نے پہلے سے دوسرے تیسرے انٹرویو تک آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا, اگر آپ کے پاس ایک پوسٹ ہے
کہ یہ کینڈیڈیٹ بیسٹ ہے. وہ بیسٹ کی وائس بار بار آپ کے مائنڈ کو تنگ کرتی رہے گی, تو پھر آپ یہ سوچیں گے کہ نیکسٹ کوئی کینڈیڈیٹ اچھا ہو ہی نہیں سکتا یا اچھا نہیں ہے, بس ہم نے سلیکٹ کر لیا ہوا ہے. تو یہ آرڈر کے جو انٹرویو کا جو آرڈر ہے اس پہ بھی بہت سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے آرڈر اس کا رکھا ہوا ہے اور کتنا اس میں انوالومنٹ انٹرویور کی اور انٹرویوئی کی رہ گئی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی بائسنس یا ایک ڈفرنٹ افیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے. ناؤ امپریشن مینجمنٹ یہ ایک اور کانسیپٹ ہے, بٹ دس کانسیپٹ از بیسڈ فرام دی اینگل آف انٹرویوئی, جو انٹرویو دے رہا ہے, جو جاب جس نے اپلائی کیا ہوا جاب کے لیے, جو جاب ایپلیکنٹ ہے. امپریشن مینجمنٹ مطلب یہ ہے کہ جب وہ انٹرویو دینے آتا ہے تو وہ اپنا امپریشن کو زیادہ مینج کر کے آتا ہے کہ اس کے پاس ایکچولی ہو سکتا ہے, بیکاز جاب تو اس نے تب پرفارم کرنی ہے جب آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا اور جاب پہ آ کے اس نے بہیویئر شو کیا, لیکن اس ٹائم پہ وہ صرف اس کا ایک اس نے شیلڈ چڑھائی ہوئی ہے, اس نے کور کیا ہوا اپنے آپ کو ود دیٹ کائنڈ آف امپریشن کہ وہ اس جاب کے لیے بہت سوٹیبل ہے. اور انٹرویو دیتے وقت وہ ایسی اسٹیٹمنٹس یوز کرتا ہے, ایسی ڈریسنگ کرتا ہے, ایسے طریقے سے آپ سے بات کرتا ہے اپنا امپریشن اچھا کرنے کے لیے کہ جیسے یہی سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے اور کینڈیڈیٹ اس سے زیادہ سوٹیبل ہو نہیں سکتا. بلکہ جو ریئلٹی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ جاب پہ جب آپ پرفارم کرنے اس کو لے کے جائیں تو اس سے پرفارم پراپرلی جاب نہ ہو, بٹ اس نے امپریشن بہت اچھا بنایا ہوتا ہے. تو امپریشن مینجمنٹ کیا ہے؟ ایپلیکنٹس ڈیزائر ٹو پروجیکٹ the right image may skew the interview results. یہ انٹرویو کے ریزلٹس کو بہت کم کر سکتا ہے, بہت ویک کر سکتا ہے کہ اگر اس کا امیج بہت اچھا ہو. بیکاز آپ تو سمجھ رہے ہوں گے انٹرویو کرنے کے بعد کہ یہ بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہے, اس کو بہت کچھ آتا ہے, لیکن اصل میں پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا. اٹ واز جسٹ ہز اور ہر امپریشن مینجمنٹ کہ اس نے اچھا امپریشن آپ پہ ڈال دیا ایک دفعہ. تو یہ ایک انٹرویو میں ایک اور ایشو ہے. دین انٹرویورز have short and inaccurate memories. آپ ایک ٹائم پہ 10 لوگوں کا انٹرویو کر رہے ہیں. ایک تو آپ کے پاس بیکاز آف دا ایج, بیکاز آف سم ادر پرابلم آپ کی میموری جو ہے اس میں پرابلم ہو سکتا ہے. ایز این انٹرویور آپ یاد نہیں رکھ پا رہے چیزوں کو. دوسری پرابلم کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مکس کر رہے ہیں. جو کینڈیڈیٹ 1 نے جواب دیا تھا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ تو کینڈیڈیٹ 2 نے جواب دیا تھا, کینڈیڈیٹ 3 نے جو جواب دیا تھا آپ سمجھ رہے ہیں کینڈیڈیٹ 5 نے دیا تھا. تو آپ مکس کر رہے ہیں, یو ہیو ناٹ ایکچولی میمورائزڈ اٹ. تو یہ بھی ایک پرابلم آ سکتا ہے, لیکن اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے نارملی یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنا نوٹ ٹیکنگ کر لے, اپنے پاس نوٹ بناتا رہے کہ فرسٹ ایپلیکنٹ آیا اس کا نام لکھا, نیچے اس کی سکلز لکھی, اور سکلز کے آگے ڈفرنٹ شارٹ کٹس آپ بنا سکتے ہیں کہ اگر اس کے پاس سکل ہے تو آپ نے ٹک لگا دیا, اگر اس کے پاس وہ بہت سکل زیادہ اچھے طریقے سے ہے تو ڈبل ٹک کر دیا. تو اس طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں, آپ نوٹ ٹیکنگ کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں اگر آپ کو بھول بھی جاتا ہے تو آپ ان نوٹس سے اس پیپر فارم میں یا جس چیز پہ بھی آپ نے لکھا ہوا ہے نوٹ کیا ہوا ہے اس کو آپ ریفر کر کے تو اپنا فائنل ڈیسیژن بنانے میں آپ کو ایزی ہو جاتا ہے. تو دس از ون آف دا ادر پرابلمس. اب انٹرویو کی ٹائپس ہیں اور اس کی پھر آگے افیکٹونیس جو ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. مینلی انٹرویوز جو ان کی سیکوینس کی فارم میں کہ اسٹرکچرڈ ہیں یا انسٹرکچرڈ انٹرویوز ہیں, یہ اس کے فارمیٹ میں فرق ہوتا ہے. یہ اس کی ٹائپس ہیں فارمیٹ وائز. اسٹرکچرڈ انٹرویوز کیا ہے اینڈ انسٹرکچرڈ انٹرویوز کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. جو آپ کے پاس اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے اس میں آپ نے ایک اسٹرکچر کیا ہوا ہے کویشچن کو, ایک ہی سیکوینس سے, ایک ہی نمبر سے اور ایک ہی قسم کے کویشچنز ہیں. لیٹ سپوز ہم نے ایک انٹرویو لینا ہے تو ہم انٹرویور میں ہوں, انٹرویو آیا ہے میرے پاس بیٹھا ہے سامنے, میں نے اسے کہا واٹ از یور نیم, واٹ از یور فادرز نیم, اس نے وہ بتا دیا. پھر میں نے پوچھا واٹ از یور کوالیفیکیشن, پھر میں نے اس سے پوچھ لیا کہ واٹ از یور ایکسپیرئنس, واٹ از یور اسکل لیول. جب میں نے کیا کیا ہے میں نے 4-5 اس سے کویشچن پوچھ لیے ہیں. اب یہ میں نے کیا کیا, ایک اسٹرکچر سے کویشچن پوچھے ہیں کہ ایک اسٹرکچر بنا لیا ہے. پہلے اس کا نام پوچھا, فادرز نیم پوچھا, کوالیفیکیشن پوچھی, اسکل لیول پوچھ لیا, اور پھر جو بھی کویشچن ہم نے 5th کیا. نیکسٹ کینڈیڈیٹ آتا ہے اس سے میں
सेम सीक्वेंस से क्वेश्चन करता हूं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर स्किल लेवल, या व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। ये मैंने क्या किया है, मैंने 5 क्वेश्चंस कैंडिडेट ए से भी वही पूछे हैं, उसी स्ट्रक्चर से, उसी सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट आने वाले कैंडिडेट से भी 1 2 3 4 5 एंड द सेम क्वेश्चंस। तो दिस विल बी माय स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, कि मैंने उसको स्ट्रक्चर किया हुआ है। दूसरी तरफ क्या होता है कि आप, एक कैंडिडेट आता है, आप उससे पूछते हैं कि हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, तो कहता है कि मेरा नाम ये है। आप कहते हैं ओ दिस इज अ वेरी गुड नेम, इसका मतलब क्या है। फिर आप उससे पूछते हैं कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, फिर फादर्स नेम उसने बताया, तो साथ ही आप उससे कोई और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आपने एक से इंटरव्यू ले लिया। अब नेक्स्ट जो आपके पास एप्लीकेंट आ रहा है, उससे आपने स्टार्ट इधर से किया कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, वेयर डिड यू स्टडी, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड यू स्टडी। तो ये क्या आपने किया, एक कैंडिडेट से और क्वेश्चंस कर रहे हैं, दूसरे कैंडिडेट से और क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड टाइप इंटरव्यूज हैं। या इसमें लीडिंग इंटरव्यूज भी होते हैं कि आप एक फर्स्ट क्वेश्चन आपने डिसाइड किया होता है, वो आप पूछते हैं, और उससे फिर डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं कि आपने किस किस्म के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में ये डिफरेंस है, और इस तरह के होते हैं। यूजुअली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यूज किए जाते हैं ताकि हर किसी का रिस्पॉन्स जो है इक्वली चेक किया जा सके। अच्छा जी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यूज फिक्स्ड क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया, डिजाइन्ड टू असेस स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। आप सिर्फ वही क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी जॉब से, जो जिस जॉब के लिए आप उस कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं उससे रिलेटेड होते हैं। यू डोंट आस्क एनी अदर इररेलेवेंट क्वेश्चंस, यू जस्ट आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चंस जो आपको जॉब के लिए चाहिए। देन दे आर मोर रिलायबल एंड वैलिड देन अनस्ट्रक्चर्ड वंस। अनस्ट्रक्चर्ड मैंने आपको बता दिया जिसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये ज्यादा रिलायबल है, ये ज्यादा जो है रिलाय कर सकते हैं आप इन पे, ये ज्यादा सूटेबल है। बेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशनल फिट। ऑर्गेनाइजेशनल फिट क्या होता है मैं भी आपको बता देता हूं। मोटिवेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स मैंने आपको बता दिया था कि अब एक ही क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट कैंडिडेट्स कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। दैट मीन्स ही हैज गॉट वेरी गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। मोटिवेशन क्या होती है कि कितना मोटिवेटेड है, कितना वो एनर्जेटिक है अंदर से उस जॉब को करने के लिए, कितनी इंथुजियाज्म है उसमें उस जॉब को करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल फिट। ऑर्गेनाइजेशनल फिट का मतलब है कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सकेगा। मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी मैच करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स कितने मैच करते हैं विद द पोटेंशियल कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कल्चर और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो ऑर्गेनाइजेशनल फिट इज वेरी हाई, इट इज वेरी फिट। अदरवाइज इट्स नॉट फिट, इट्स नॉट, द ऑर्गेनाइजेशनल फिट हैज सम प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट, आपका कल्चर, आपके नॉर्म्स, वैल्यूज और हैं। कैंडिडेट जो है ही इज कंप्लीटली थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल फिट होता है, ये आप इंटरव्यू के दौरान चेक कर लेते हैं। Then, especially useful for high turnover jobs and less routine ones. ये जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, जो टर्नओवर जॉब्स होती हैं जिनमें बार बार लोग छोड़ के जा रहे होते हैं आपको, उनके लिए ये ज्यादा यूजफुल होता है, बिकॉज आप उनको बता देते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये कितनी देर में छोड़ के जाएगा या छोड़ के नहीं जाएगा, कितना मोटिवेटेड है, कितना मोटिवेटेड नहीं है। तो ये आप स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू देखते हैं। कुछ बिहेवियरल इंटरव्यूज हैं। बिहेवियरल इंटरव्यूज क्या है? कैंडिडेट्स आर ऑब्जर्व नॉट ओनली फॉर व्हाट दे से बट हाउ दे बिहेव। मतलब यह है कि एक जो है, आपने क्वेश्चन पूछा और एक बंदे ने उसको जवाब तो दिया यस, दूसरे बंदे ने भी उसका जवाब यस दिया है, बट दोनों में डिफरेंस है। द फर्स्ट कैंडिडेट सेड यस, विच मीन्स कि बड़ा लो फीलिंग है उसमें, बहुत लो है, बिहेवियर ज्यादा कोई इंथुजियास्टिक मोटिवेशनल नहीं है। दूसरा जो है ही सेज कि यस आई विल डू इट, यस, मोटिवेशन उसकी शो कर रहा है। तो ये बिहेवियर भी आप साथ चेक करते हैं। यू डोंट जस्ट चेक द आंसर्स, कि आंसर क्या दिया है, यस दिया, नो दिया, दैट इज अनदर थिंग, बट यू ऑल्सो चेक द बिहेवियर,
کہ اس ٹائم آنسر کرتے وقت اس کا بیہیویئر کیا تھا. واز ہی ہیپی, واز ہی ناٹ ہیپی, واز ہی اسٹانشڈ, واز ہی شاکڈ. تو یہ آپ اس کو ساتھ بیہیویئر بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں, جس سے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کی سائیکی, اس کا جو ہے مائنڈ کیا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, وہ جاب کرنا چاہتا بھی ہے نہیں کرنا چاہتا, وہ جاب پہ فٹ ہوگا نہیں ہوگا. تو بیہیویئر آپ کو کافی پریڈکشن کر دیتا ہے. اس کے لیے کئی دفعہ آپ رول پلئنگ کروا لیتے ہیں, اسے کچھ ایسا رول پلے کروا لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کس طریقے سے ٹیچ کریں گے, تو وہ آپ کو تھوڑا سا رول پلے کر کے دکھا دیتا ہے کہ ٹیچنگ کرتا ہے تھوڑی سی, تو اس سے آپ کو جج کر لیتے ہیں آپ کہ اس کا بیہیویئر ایز اے ٹیچر کتنا پازیٹیو ہے یا کتنا نیگیٹو ہے. تو وہ آپ کی سلیکشن کے لیے جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے. اوکے, انٹرویوز میں جو ہم نے ایک تھوڑا کانسیپٹ یہ پہلے ڈسکس کیا تھا ریئلسٹک جاب پریویو کا. ریئلسٹک جاب پریویو کیا ہوتا ہے؟ ایک جاب ہے, اس کی سیلری جو ہے وہ اٹس اے ویری گڈ سیلری. سو آپ نے اس کو کینڈیڈیٹ کو آپ نے اس کا RJP کیا ہوا ہے, ریئلسٹک جاب پریویو کیا ہوا ہے کہ جو اس جاب میں ریالٹیز ہیں, جو اس جاب کی ریالٹیز ہیں, اچھی باتیں اینڈ بری باتیں, گڈ تھنگس اینڈ دا بیڈ تھنگس اباؤٹ اے پرٹیکولر جاب. یہ آپ کب کرتے ہیں؟ جب جاب انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ریئلسٹک جاب پریویو جو ہے وہ بھی تیار کر لیتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ دا سیلری اور دا پے از ویری گڈ, ویری ویری گڈ, 2 3 4 نمبر, ویری گڈ سیلری. یہ کیا آپ نے اس کا ایڈوانٹیج بتا دیا جب آپ انٹرویو لے رہے ہیں. ساتھ آپ نے اس کو, اب یہ آپ نے بتا دیں, اگر کینڈیڈیٹ کہے کہ بہت اچھی سیلری ہے, بڑی اچھی جاب ہے, ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں, بٹ ایک اس میں اور ایلیمنٹ تھا کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ 50 ڈگری سیلسیس پہ کام کرنا پڑے. یہ ورکنگ کنڈیشن ہے اس کی, یہ کیا ہے؟ ڈس ایڈوانٹیج ہے. 50 ڈگری سیلسیس پہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹو ہاٹ, مشکل ہو جائے گا کام کرنا, ہر وقت گرمی, ہر وقت پرابلم. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو اچھی باتیں بتا دی کہ بھائی اس کی سیلری بہت اچھی ہے, اور دوسری طرف آپ نے اس کو ڈس ایڈوانٹیجز بھی بتا دیے کہ اس کے یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس جاب میں آپ کو ویکلی 3 ڈیز جو ہے وہ آف مل رہے ہیں, 3 دن کی چھٹیاں ہیں. یہ آپ نے اس کی اچھی بات بتا دی کہ 2 دن کی بجائے یا 1 دن کی بجائے آپ کو 3 دن کی چھٹی ہے. لیکن ساتھ آپ نے یہ بتا دیا اس کو کہ اس جاب میں جو آپ ڈیلی آئیں گے آپ کو ہو سکتا ہے کہ 12 آورز کے لیے کام کرنا پڑے. تو یہ آپ نے اس کو ایک اور نیگیٹو چیز بتا دی. اس طریقے سے جتنا بھی جاب ریلیٹڈ اچھی باتیں ہوتی ہیں اور جتنی بھی جاب ریلیٹڈ بری باتیں ہوتی ہیں, یہ آپ نے اس کو بتانی ہوتی ہیں امپلائی کو ڈیورنگ دا انٹرویو, تاکہ وہ اس ٹائم پہ اپنا اچھا مائنڈ بنا لے کہ اگر آپ نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ 50 ڈگری سیلسیس پہ کام کرنا ہے تم نے, اگر آپ نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ ڈیلی 12 آورز آپ کو کام کرنا ہے, تو پھر بعد میں یہ ریزنز نہیں بنتے اس کی جاب چھوڑنے کے, ٹرن اوور نہیں ہوتا, بیکاز ایونچولی تو اس نے آ کے کیا کرنا ہے, اس نے ان کنڈیشنز میں کام کرنا ہے. جو بھی اس جاب کی بری بات ہے وہ اس نے ایونچولی فیس کرنی ہے اگر وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. تو دس از اے بیٹر اسٹریٹجی کہ آپ اس کو پہلے سے بتا دیں, آپ اس سے ڈسکس کر لیں کہ اس میں یہ ایڈوانٹیجز ہیں اور یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, تاکہ اگر وہ ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ فل ہارٹیڈلی ہول ہارٹیڈلی اس کو اس جاب کو سلیکٹ کرے اور اس جاب کو پھر پراپرلی پرفارم کرے گا. تو دس از واٹ ریئلسٹک جاب پریویو از. ریئلسٹک جاب پریویو کہ جاب سے پہلے آپ اس کو جو اس کا جاب کا ویو دیتے ہیں, دیٹ از ریئلسٹک کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. تو دس از کالڈ ریئلسٹک جاب پریویو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کو کرنا چاہیے. سلیکشن پروسیس ادروائز آپ کا سارا فیل ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ ان کو نہیں بتایا اینڈ میں سلیکٹ کر لیا. جب وہ ریالٹیز اس نے دیکھی کہ یہ تو بڑی آڈ قسم کی جاب ہے, یہ جاب ٹھیک نہیں ہے, سیلری اچھی ہے بٹ 50 ڈگری سیلسیس پہ کام کر رہا ہے, وہ چھوڑ دیتا ہے. تو دیٹ مینس دا ہول پروسیس, اس کا امپیکٹ سارا ختم ہو گیا, اٹ گوز ان ٹو دا ڈرین. تو اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ریئلسٹک جاب پریویو کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کینڈیڈیٹ کو اس ٹائم اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں. RJP ریئلسٹک جاب پریویو present unfavorable as well as favorable information about the job to the applicants. یہ آپ نے اس کو بتا دیا. It may include brochures, films, tours, work sampling or verbal statements that realistically portray the job. کئی دفعہ آپ نے ایک جاب انسان کر رہا ہے کوئی, آپ نے اس کی فلم بنا لی,
کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو کام کرنا پڑے گا. وہ آپ نے اس کو کینڈیڈیٹ کو دکھا دی, کئی دفعہ بروشر بنا لیا, اس پہ پکچرز لگا دی, کئی دفعہ اس میں ساری چیزیں لکھ دی کہ یہ ایڈوانٹیجز ہیں, یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, وہ آپ نے اس کو دے دیا. پھر آپ اس کا ٹور لگوا دیتے ہیں کہ یہ دیکھ لو بھائی یہ کنڈیشنز ہیں, اس پہ آپ نے کام کرنا ہوا آ کے تو ٹھیک ہے. پھر آپ نے ورک سیمپلنگ کروا لی کہ تھوڑا سا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس سے کام کروا کے دیکھ لیا کہ اگر وہ راضی ہے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز پہ تو پھر آپ اس کو ہائر کر لیں گے, ادروائز ہائر نہیں کریں گے. تو یہ کچھ جو ہے آپ ریئلسٹک جاب پریویو میں دیکھ لیتے ہیں. ریئلسٹک جاب پریویو ریڈیوسز ٹرن اوور وداؤٹ لوئرنگ ایکسیپٹنس ریٹس. وہی بات آ گئی کہ جب اس کو ایڈوانٹیجز کا اور ساتھ ساتھ ڈس ایڈوانٹیجز کا پتا ہوگا ایک جاب کی, تو پھر اگر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ ذرا لانگ ٹرم رہنے کا ہوگا, بیکاز اس کو پتا ہے کہ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ہی ہیز آلریڈی ایکسیپٹڈ اٹ, اب وہ آرام سے کام کرے گا. تو یہ ریئلسٹک جاب پریویو ہے, یہ آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ڈسکس کرنا بہت لازمی ہے. ناؤ سمری, ہم نے سلیکشن ہمارا ٹاپک ہے, فنڈامنٹلز آف سلیکشنز. ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ سلیکشن ہے کیا. سلیکشن ایک پروسیس ہے جس میں ہم اسکرین کرتے ہیں نمبر آف پیپل انٹو دا پیپل وی وانٹ, دا ٹائپ آف پیپل وی وانٹ. اسکریننگ کر کے 100 ایپلیکنٹس کو آپ نے 2 میں 3 میں فائنلائز کر لیا. دین ہم نے پڑھا کہ سلیکشن کا پروسیس کیا ہے, پروسیس کے سٹیپس کیا ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ انیشل اسکریننگ ہوتی ہے, انیشل اسکریننگ انٹرویوز ہوتے ہیں. اگر وہ پاس کر لیتا ہے تو پھر کون سا آ جاتا ہے اسٹیج آپ کی, کمپلیشن آف ایپلیکیشن فارم. اس کے ہم نے ایشوز دیکھے کہ اگر وہ لیگل ایشوز دیکھے, کچھ ویسے ایشوز دیکھے کہ یہ فارم کو ویٹڈ ہونا چاہیے, اس میں لیگل ایشوز کا دھیان رکھنا چاہیے, جاب ریلیٹڈ باتیں ہونی چاہیے, ویلڈ ہونا چاہیے, ویلیڈیٹی چیک ہونی چاہیے, اپڈیٹڈ ہونا چاہیے, اور اس کو بار بار ریویو کرتے رہنا چاہیے. دین ہم نے کہا کہ امپلائمنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے جاب ریلیٹڈ ٹیسٹ اس سے لینے, اس میں ہم نے کہا اسیسمنٹ سینٹرز ہوتے ہیں, انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈفرنٹ قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ اس سے لے سکتے ہیں. پھر ہم نے انٹرویوز پہ بات کی کہ انٹرویوز جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے آپ کر سکتے ہیں, اسٹرکچرڈ ہے, انسٹرکچرڈ ہے, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, یہ ہم نے اس کا پروسیس دیکھا. دین اب یہاں تک جو ہے ہم نے آج کے لیکچر میں اس کو کور کیا ہے 4 اسٹیپس. ہاف آف دا پروسیس وی ہیو کورڈ, ڈائیگرام کی فارم میں بھی ہم نے دیکھا اور ادروائز بھی ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا ہے. پھر جو نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ اور اس کے کیا ہیں, بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن ہے, کنڈیشنل جاب آفر ہے, میڈیکل اینڈ فزیکل ایگزامینیشن ہے, دین پرماننٹ جاب آفر ہے. یہ ہم نے اس کو اب نیکسٹ لیکچر میں یہ باقی کے 4 اس کے فنکشن کریں گے. اور باقی کی جو سمری تھی ہماری, اس میں ہم نے دیکھا کہ کمپلیشن آف اپلیکیشن فارم کس طریقے سے کر سکتے ہیں, کیا کیا اس میں ایشوز آ سکتے ہیں, اس کو چیک کرتے وقت کیا لیگلٹیز کا خیال کرنا پڑتا ہے, کون سی لیگل چیزیں الاؤڈ ہیں, کون سی لیگل ہیں, کون سی انلیگل ہیں, تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. پھر امپلائمنٹ ٹیسٹ کی بات کی ہم نے, انٹرویوز ایز اے سلیکشن ٹول کی بات کی, انٹرویوز کو ہم ایز اے سلیکشن ٹول کیسے یوز کرتے ہیں, ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. امپریشن مینجمنٹ کا ہم نے کانسیپٹ ڈسکس کیا کہ کچھ کینڈیڈیٹ ایکچوئل فارم میں اس میں اتنے جو ہے کیپیبل نہیں ہوتے, بٹ امپریشن بہت اچھا ڈال لیتے ہیں, وہ امپریشن مینجمنٹ بہت اچھی کر لیتے ہیں کہ انٹرویو پہ جب وہ آنسر کوشچن آپ کو آنسر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کوشچنس کا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان سے بہتر کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں. دا رائٹ امیج, رائٹ, ویری ویل, وہ امیج آپ کو دے جاتے ہیں تھرو دیئر امپریشنز. دین ہم نے بات کی کہ اسٹرکچرڈ انٹرویوز کیا ہوتے ہیں اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز کیا ہوتے ہیں. اسٹرکچرڈ انٹرویوز ہم نے کہا وہ ہیں جن کے نمبر آف کوشچنز and sequence of questions and nature of questions is the same for all the candidates. ایک structure میں بنے ہوئے ہیں. unstructured کیا ہے, جو ہر candidate کے لیے different questions ہیں, different sequence ہے یا different طریقے سے پوچھے جا رہے ہیں, different ان کی nature ہے. اور انٹرویوز بناتے وقت ہمیں کس چیز کا اور خیال کرنا چاہیے کہ ہم جاب ریلیٹڈ چیزیں پوچھیں. جب جاب کے لیے ہم انٹرویو کر رہے ہیں تو جاب ریلیٹڈ چیزیں پوچھیں, ادھر ادھر کی بات کرنے سے تھوڑا پرہیز کیا جائے. دین behavioral انٹرویوز, کہ behavior بھی آپ ساتھ چیک کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ ایک کینڈیڈیٹ کا جواب دوسرے کینڈیڈیٹ سے ملتا ہے. ون کینڈیڈیٹ سیڈ یس اباؤٹ سم کوشچن, دی ادر آلسو سیڈ یس, بٹ ان کے بہیویئر میں, ان کی انتھوزیازم میں, ان کی وائس میں, ان کی ڈفرنٹ جو لینگویج ہے اس میں فرق ہوگا. تو اس سے آپ بہیویئر کو بھی ساتھ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہیویئر کیا شو کر رہا ہے یہ, تو وہ بہیویئرل انٹرویوز ہوتے ہیں. پھر ہم نے ریئلسٹک جاب پریویو کی بات کی جس کو ہم شارٹ میں کیا کہتے ہیں, RJP.
کہ جب انٹرویو آپ لے رہے ہیں تو آپ کینڈیڈیٹ کو اس پرٹیکولر جاب کے ایڈوانٹیجز بھی بتائیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بتائیں. بیکاز اگر آپ صرف ایڈوانٹیجز بتا دیں گے تو پھر وہ اس کو پتہ نہیں ہوگا, وہ خام خیالی میں اور غلط پرسیپشن میں جاب کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر دے گا. اور اگر آپ نے اس کو ڈس ایڈوانٹیجز بتا دیے, صرف ڈس ایڈوانٹیجز, تو تب بھی پرابلم ہو سکتا ہے, اور ایڈوانٹیجز بتا دیے تب بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی ریالٹی میں ریئلسٹک جاب ریویو ہے, جو ریالٹی میں اس نے اس جاب میں فیس کرنا ہے کینڈیڈیٹ نے, وہ سارا آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں, تاکہ اگر وہ سلیکٹ کر لیتا ہے تو اس کے پاس زیادہ ریزنز نہ ہوں اس جاب کو چھوڑ کے جانے میں. ادروائز آپ کا سارا سلیکشن کا جو پروسیس ہے وہ اس کا امپیکٹ ختم ہو جائے گا, وہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. پروسیس کے جو دا ریسٹ آف دا 4 پارٹس جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اپنے کور کریں گے. آپ اس کو پلیز ریویژن کرتے رہیں اور بک سے, سلائڈ سے اور انٹرنیٹ کے جو بھی آپ کو ریلیونٹ چیزیں ملتی ہیں اسے ریڈنگ کریں, ایگزامپلس کے ساتھ سمجھیں, اینڈ ٹرائی ٹو امیجن سم تھنگ. امیجنیشن سے بہت ساری لرننگ ہوتی ہے. جب آپ ایک آرگنائزیشن کو امیجن کریں گے کہ آرگنائزیشن چیز کیا ہوتی ہے, پھر آپ جابس کو, اور آپ یہ دیکھیں کوئی اخبار لیں, نیوز پیپر لیں, اس میں جا کے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایڈ لکھا ہوتا ہے, اس میں جاب اسپیسیفکیشن کیا ہے, جاب ڈسکرپشن کیسے لکھی ہوتی ہے, کیا آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکلی بھی انوالو کریں اس میں, تاکہ آپ کی لرننگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. تھینک یو ویری مچ فار ناؤ. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو. السلام علیکم.